आना पर बावाज़ बुलंद सलवात सल्ली अला। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, जब देखी सब गाड़ियाँ आ रही हैं और सब रिक्शा आ रहे हैं अंदर और सब निकल रही हैं रिक्शा खाली, तो अंदाज़ा हुआ कि ये सब आज़ादारान हुसैन, ये सब हमारी बहनें हैं जो अपने घर को छोड़ के आ रही हैं मस्जिद में और मजलिस हुसैन तक। मेरी दुआएं आपके साथ हैं मेरी बहनें, कि आपने इंडिया को आबाद कर दिया हुसैन के नाम से। और माशाल्लाह ये मौका हमें मिला है कि 3 मजलिस दिन में, तो इसलिए वक्त की पाबंदी रखनी है हमें, क्योंकि अगर मैं 5 मिनट भी लेट शुरू कर रही हूँ तो दूसरी जगह मैं 5 मिनट पहुँच रही हूँ लेट। तो इसलिए आप इसी तरह वक्त पे पहुँच जाएं। और 1:30 पे मिंबर पे मैं हूँ, तो हम 1 घंटा पूरा कुछ सीखें, कुछ कम ना हो जाए उस वक्त में। तो आपकी इस चीज़ में कोऑपरेशन मांग रही हूँ, वक्त पे पहुँच जाएं और बेशक बहुत सारे नोट्स लें हो सके तो, और मजलिस हुसैन में आते रहें। आपके बग़ैर ये सिलसिला जारी नहीं रहेगा। बीबी आपका इंतज़ार करती है। आबाद रहें मेरी बहनें। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व तआला अपने सबसे पसंदीदा रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि ए रसूल, हमने आपको भेजा इस दुनिया में एक रहमत बनके, एक रोशनी आई है इस दुनिया में। ये बाग जो था ना अंबिया का, 123,999 प्रॉफिट्स थे। अब वो आखिरी रसूल आया, 1,24,000 हो गए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुशियाँ मनाई। सब फरिश्ते खुश हो गए। अल्लाह के बाग में जो एक एक कली थी, जो एक एक अंबिया, उसमें ये सबसे खूबसूरत फूल। और इसलिए शायर की जब रोशनी आई है तो नाबीनाओं को नजर आने लगा। वो लोग जिनके दिल काले थे, उनके अंदर एक रोशनी इस तरह के नूर फैलाने लगे। फैले चारों तरफ एक अजब रोशनी। और अल्लाह के रसूल को जब खुदा डिस्क्राइब कर रहा है, याद दिला रहा है, रसूल भेजा है तुझे एक रहमत बनके। तुम्हें रहमत करना है, रहम लोगों पे करना है। तुम्हें लोगों को हिम्मत दिलवानी है कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। और फिर अल्लाह से ये बात आई, एक और खुशी का इजहार खुदा कर रहा है, एक as we say pat on the back, कि ए रसूल, ये अल्लाह की ही रहमत है, अल्लाह की ही नेमत है कि जब आपने हिदायत दी, तबलीग किया, तो आपने खूबसूरत आवाज़ में, धीमी आवाज़ में एक रहम दिल करके लोगों को हिदायत दी। अगर आप सख्त मिजाज से पेश आते तो वो कभी आपकी तरफ न आते। इसमें हमारे लिए दर्स है कि अगर किसी को कुछ सिखाना है, समझाना है, हम सब माएँ हैं और जिनके औलाद नहीं, तो आज स्पेशली आज का दिन, पहले दिन मुहर्रम का, जब नबी ज़करिया ने दुआ मांगी थी और मौजिज़े से जब बच्चा पैदा हुआ है,
ایک ایسی بیوی کو جو ہنس پڑی کس طرح مجھے بچہ ہو. ایسے معجزے آج کے دن تو خاص ہم دعا کریں ان لوگوں کے لیے جن کے بچے نہیں ہیں, جو ماں بننے کے لیے ترس رہی ہیں. ماں کا دل رحم دل ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں جب ماں بچے کو کچھ سکھانا چاہتی ہے, اگر مار کے آپ کریں گے تو وہ کبھی نہیں سیکھے گا, بلکہ وہ آپ کو اس طرح غصے میں شاید دیکھے گا کہ مار کے سکھا رہے ہو. ابھی ہم ان کو کیا کرتے ہیں, مارتے ہیں کہ اس کو مت مارو, اور ان کو مارتے ہیں. ہم نے ایگزامپل کیا دیا, کسی کو مت مارنا, تھپڑ مارتے اسے, کسی کو مت مار, ممی آپ مار رہی ہیں. کسی کو سکھانا ہو نا تو محبت سے سکھائیے, ذلیل کر کے نا. ان کو دنیا میں ننگا نہ کر دیں. بھول سے لوگ بہت سارا کر لیتے ہیں, اکثر ہم بھول سے بھول مان لیتے ہیں, لیکن سکھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول کو خدا نے بھیجا, اے رسول یاد رکھو تم رحمت للعالمین, پوری رحمت جو کرو گے پوری کائنات کے لیے تا قیامت تک. اللہ اپنا عذاب روک دے گا. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ہم نے اپنے آپ کو روکا ہے کیونکہ ہم نے اس رسول کو تا قیامت تک رحمت للعالمین بن کے بھیجا ہے. ایک وعدہ ہے کہ تم آ جاؤ, اب ہم تمہیں سزا نہیں دیں گے, آ جاؤ اس طرف. تو جب اللہ اپنا آنے والا بھیجے گا, اس امام کا انتظار, الاجل الاجل یا امام یا امام. تو یہ یاد رہے کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہمارے امام آئیں گے اور سب کا قتل کر دیں گے. یہ نہ سوچیں کہ امام آ کے بڑے بڑے لشکر لا کے سب کو فنا کر دیں گے. یہ ہمارے اماموں کی نہ سٹائل ہے نہ ہمارے انبیاء کی, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی یونس نے جب تھک کے کہا کہ ان کو تو اللہ تو عذاب ہی بھیج دے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی یونس کو مچھی کے پیٹ میں قید کر دیا کہ وہ بولتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظلم میں نے کیا ہے, تو کبھی تیری امت پہ ظلم نہ کرنا. تو جب آنے والے امام آئیں تو ایک بہت امپورٹنٹ اہم بات معرفت کی ہمیں یہ سوچنی ہے اور سمجھنی اور دل کے اندر ڈالنی ہے کہ دنیا میں ہے بہت وائلنس, بہت لوگ مر رہے ہیں, بہت بے گناہ لوگوں کو مار ڈال رہے ہیں لوگ. وہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں ان کے مسجدوں میں بام, وہ لوگ جو ایک جلوس میں ہیں ان کو قتل کرنا, وہ لوگ جو چرچز میں ہیں ان کو مار ڈالنا, وہ لوگ جو دکھی ہیں اپنے گھر میں دکھ ہے اور اوپر سے بم آ رہے ہیں مسلمانوں کے ہی پیسے سے. یہ جو ہو رہا ہے نا, تب ہم کہتے ہیں اب امام آئیں گے کیونکہ ظلم ہر جگہ میں ہے. تو پھر کیوں اگر آئیں تو اور ظلم کریں نا, اعوذ باللہ, ہرگز نہیں. وہ رحمت للعالمین بن کے آئیں گے, ریپریزنٹیٹیو رحم کے, کیونکہ نانا بابا اور دادا سب پورے خاندان میں بنی ہاشم میں ہم نے دیکھا رحم ہی رحم, رحمت اور رحمت. پہلے آ کے وہ کہیں گے اے جو دکھی ہیں, اے جو پناہ ڈھونڈ رہے ہیں, اے جو اس دنیا کے درد اور دکھ سے تھک گئے ہیں, آؤ میرے پاس, میرے پاس آؤ, تمہیں پناہ یہاں ملے گی, محبت یہاں ملے گی, اور وہ جو ظلم کرتے ہیں ان کو بھی دکھ سمجھا لوں, تم بھی ادھر آ جاؤ, تم بھی باز آ جاؤ. دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں میدان میں گئے ہیں, ہر ایک شہدائے کربلا نے ہدایت دی, ہر ایک شہدائے کربلا نے, اے لوگوں کیا کر رہے ہو, آ جاؤ ابھی تک وقت ہے. اس لیے تو خود جیسوں کو بھی ایک وقت ملا, ایک موقع ملا, ہر شخص کو موقع ملے گا. اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی عیسیٰ اور نبی عیسیٰ کی پوری قوم آ جائے گی. وہ لوگ جو دور دور تھے, دین میں بھی نہ تھے, خدا میں بھی نہ مانتے تھے. چھٹے امام کی یہ حدیث ہے
وہ جب آئیں گے تو خود کے لوگ پہچاننے سے انکار کریں گے، لیکن وہ لوگ جو سورج اور قمر کو عبادت کرتے تھے وہ ایمان لائیں گے، تو کیا کوئی وائلنس کرے گا تو ان کے پاس آئے گا کوئی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ محبت سے سکھائیں گے، محبت کریں گے، لوگوں کو ایک ایسی لبریشن، ایک ایسی خوشی ملے گی کہ وہ کہیں گے آپ نے ہمیں لبریٹ کیا، ہم تیار ہیں ابا عبداللہ بننے، ہم تیار ہیں اللہ کے سب سے بڑے غلام اور کنیز بننے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ چاہتے ہیں نا جب امام آئیں تو ہم ان کو کہیں کہ ہاں آپ کا انتظار تھا، ہم تیار ہیں، تو پہلے امام کہیں گے تمہارے دل میں رحم تھا؟ کیا تم نے کسی کو معاف کیا؟ نہیں، تم نے تو اچھے لوگوں کو اللہ سے دور کیا۔ دیکھیں ایک بہت سمجھنے کی بات ہے، جب ہم کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں، جب اس کی غیبت کرتے ہیں، جب اس سے چوری کرتے ہیں، جب اس کے خلاف لوگوں کو کر دیتے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں سمجھ لیں، اس انسان کا ایمان ہلا دے رہے ہیں۔ کیونکہ شکایت ہم سب جب خدا کو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اے خدا یہ بندے ایسے ہیں، یہ تیرے چاہنے والے ہیں، تو کچھ نہیں کرتا۔ ہم اللہ سے یہ شکایت کرتے ہیں، اے اللہ تو چپ رہ رہا ہے۔ اور ایسے بہت ہیں کہ اگر ایمان اتنا کم ہے، ایسے موقع پہ جب دنیا دکھاتی ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں چاہیے ایسا خدا جو میری مدد نہیں کرتا، جو لوگوں کو مجھ پر ظلم کرنے دیتا ہے، جو مجھے ذلیل کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سے ہم نے کسی کو جدا کر دیا، انسانوں سے نہیں۔ ایسے ہیں جو مسجدوں میں نہیں آتے کیونکہ کسی نے دکھ پہنچایا، ایسے ہیں جو نوحہ پڑھنے کے لیے انتظار کرتے ہیں لیکن ہم ان کو نوحہ نہیں پڑھنے دیتے، کیا کرتے ہیں وہ نوحہ ہی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہیں ہمارے بچے مدرسہ میں آتے ہیں، ہم ان کو جب مارتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو تو کچھ نہیں آتا، وہ بچے مدرسہ آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے والنٹیئرز ہیں جو کام کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں تم نے اس کو کھانا دیا مجھے نہیں دیا، تم اس کی فیور کرتی ہو، تم یہ کرتی ہو، تم وہ کرتی ہو، کہتے ہیں لو آپ کا کام، ہم اس کام میں اب نہیں کریں گے۔ تو کیا ہم نے اس کو دکھ پہنچایا، اس نے خدا کو چھوڑ دیا۔ اب جب رحم نہ کیا تو جب رحمت للعالمین کے ریپریزنٹیٹیو آئیں گے تو کہیں گے تم نے تو ہماروں کو ہم سے دور کیا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، ہم کہتے ہیں السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، رحمان اے رحم کرنے والے، کنگ آف دا ورلڈ۔ ہم کہتے ہیں یا امام، ہم نہیں کہتے اے خلیفۃ الکریم، اے خلیفۃ الجواد، the generous one, the kind one، the صبر کرنے والا، نہیں، وہ جو رحم کرتا ہے۔ زیارت جامعہ میں ہم کہتے ہیں کہ اے امام جو مدینۃ الرحمہ ہے، جو ایک کور ہے، ایپل میں اندر کیا ہوتا ہے؟ کور ہوتا ہے، اس کے اندر جو سیڈ ہوتا ہے اس سے تو وہ پورا ایپل بنتا ہے، رائٹ؟ سیب، اس کا کور کیا ہے؟ اس کی جب کہتے ہیں کسی چیز کی جڑ، اس کی بنیاد، اس کا سب کچھ، اس کا پورا وجود اس چیز سے نکلتا ہے۔ اے مدینۃ الرحمن، وہ جو رحمت کا کور ہے، وہ رحمت کی بنیاد ہے، اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہم رحمت سے پیش نہیں آئیں گے تو امام کہیں گے تم نے پکارا لیکن تمہارا دل میلا تھا۔
ہم لڑنے آئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو بے رحم تھے، لیکن تم نے تو اپنوں سے ہی یہ ظلم کیا. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہاں بے شک یا رسول اللہ، ہمیں معاف کروا دیجئے. کہاں آسان ہے، کسی کو معاف کر دو. جب تم کسی کو معاف کرو گے تو خدا تمہیں معاف کرے گا. وہ سخت دل انسان جو اپنے گجراتی میں کہنے گرج رکھتے ہوئے، دل میں اس طرح رکھتے ہوئے ہم نفرت، ہاں میں سلام دعا کرتی ہوں لیکن اس کو تو میں پکڑ کے رکھوں گی، اس کو تو میں بتاؤں گی، اسے جو چھپے ہوئے دل میں ایسی نفرت رکھتا ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے. اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ یہاں نہیں دیکھتا، یہاں بھی نہیں دیکھتا، اللہ دل کے اندر ہوتا ہے. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں بھی کسی کے لیے نفرت نہ ہونی چاہیے. دلوں کو صاف رکھو، ادھر کی بات ادھر نہ کرو، لوگوں کو اچھے لوگوں کے خلاف نہ کرو، لوگوں کے دل میں کسی پہ شک نہ کرواؤ. اگر مومن کو 72 بینیفٹس آف ڈاؤٹ دینا حکم ہے تو کیا اللہ نہیں جانتا کون سچا گنہگار ہے؟ تو بھی اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہے. 72 اس کو کوئی بہانے دے دو، اس نے بھول کی ہوگی شاید، نہیں یہ جانتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، نہیں میرے آنکھوں میں دیکھنے کی کوئی پرابلم تھی، مجھ سے بھول ہو گئی، میں بھول گئی. 72 ٹائمز یہ کرو، پھر قدم اٹھاؤ. اور اس کو جب تم ہدایت دو تو سمجھو امر بالمعروف کے بھی شرط ہیں، خوبصورت لہجے سے، اچھے سٹائل سے، کیونکہ ہم ان خاندان کو ماننے والے ہیں کہ جو دو بھائی امام ہیں وہ ایک دوسرے کو وضو سکھا رہے ہیں جیسے نہیں آتا کچھ. کیوں؟ کیونکہ کوئی بزرگ کو کوئی درس پہنچانا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. علی 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 ماشاء اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھیں، آگے آتے رہیں اور اپنی پرسز اپنے گود میں رکھ لیں، کسی کو اپنے گود میں بٹھا لیں، لیکن جگہ کریں. کیونکہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں جب تمہیں حکم ہو کہ مسجدوں میں محفلوں میں جگہ کرو تو جگہ کر دو. اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. ہم نے کسی کو تھوڑی جگہ دے دی، اللہ تو ہمیں جنت میں تھوڑی جگہ دے دے. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کی طلب کرو، اس کی لالچ رکھو. اگر لالچ کرنی ہو تو جنت کی لالچ کرو. نہیں مجھے ثواب کی ضرورت ہے، نہیں مجھے پانی لانے دیے آپ کے لیے، مجھے ثواب چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، اس طرح رہو. اور کہا کہ جنت کا ایک چھوٹا سا اگر ٹکڑا مل جائے نا تمہیں تو پوری دنیا اس کی برابری میں بھی کچھ نہیں. چھوٹا سا کچھ کر دو، کسی کو جگہ دے دو، کسی کو یہاں بیٹھنے دو، کسی کو ایکول کر دو، کسی کو معاف کر دو، کسی کو خوش کر دو، کسی کو اللہ کی طرف لاؤ، کسی پہ رحم کر دو. صلوات. میری بہنیں آج وہ دن ہے جب ہمارے امام جن کے نام پہ ہم آئے ہیں یہاں،
وہ ہمارے مظلوم امام نے کیا کہا گھر سے نکلتے ہوئے؟ ابو حنفیہ کا خط آیا، یا امام آپ کیا کر رہے ہیں، یا امام وہ آپ کو مار ڈالیں گے، یا امام مت جائیے، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، خواتین کو لے کے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یا امام؟ امام نے خط لکھا، یا ابو حنفیہ میں کوئی باغی بن کے نہیں جا رہا، میں کوئی تخت کے لیے نہیں جا رہا. وہ لوگ جو حسین کی یہ جنگ کو ایک خدا نخواستہ نعوذ باللہ ایک پولیٹیکل وار سمجھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ امام خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، لکھ کے کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں جا رہا ہوں میرے نانا کے دین کو بچانے، کیونکہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. اگر ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، گرمی میں بیٹھ رہے ہیں، ہمارے سب کام چھوڑ کے یہاں آ رہے ہیں، تو مقصد کیا تھا حسین کا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ جو چیز معروف ہے، جو اچھی ہے، جو خدا کو پسند ہے، جو سب جانتے ہیں، اسے آگے بڑھاؤ. اور نہی عن المنکر، منکر کیا؟ وہ چیز ہے جو خلاف ہے اچھی چیز کے، جو بری ہے، جو اللہ نفرت کرتا ہے جس سے. وہ قوم جو ایک دوسرے کو ہدایت نہ دے. دیکھیں میرے جو آفٹرنون کا ٹاپک ہے شیطان پہ ہے، کہ شیطان کی اسٹریٹجیز کیا ہے، شیطان کی سازش کیا ہے جو بیندرا مسجد میں ہے. اس میں آپ انشاءاللہ یہ گفتگو ہوگی کہ کس طرح شیطان ہمیں اچھے کام میں ہی کنفیوز کرتا ہے کہ تم امر بالمعروف کرو. اب کسی کو نماز پڑھوانی ہے، اچھا کام ہے ماشاءاللہ، لیکن ہم مار کے ذلیل کر کے، تو پھر ہم نے امر بالمعروف نہیں کیا، ہم نے ظلم کیا ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ تم نے اچھا کام کیا ہے تو جائز ہے کہ تم اس کو ذلیل کرو، امر بالمعروف ہے ماشاءاللہ. یہ شیطان کی حرکتیں ہیں، کیونکہ جانتا ہے یہ شخص اب مصلی پہ آیا ہے، اس کو سٹاپ کرنا ناممکن ہو گیا. وضو کے وقت بھی ہم نے سٹاپ کیا، نماز تک پہنچا تب بھی کوشش کی، اب یہ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی ہم نے اس کو اریٹیٹ کیا، باتیں کروائی، لیکن یہ اپنی نماز کو پکڑ کے رکھا ہے اس نے. پھر کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے عبادت کر لی، اب اس عبادت میں ہم ریاکاری ڈالیں گے. ہمیں بہت پتا ہے، ہمارا عقیدہ ماشاء اللہ سب برے ہیں، سب غلط ہیں، یہ تو اچھی طرح سے نماز پہ نہیں پڑھتی، اس کے تو ہاتھ نظر آتے ہیں، اس کا ایک بال نظر آ رہا ہے، ہائے اللہ استغفر اللہ، مسجد میں بیٹھی لیکن پتہ ہے اپنی بیوی اپنی ساس کو کیا کرتی ہے. ہم تو سوچتے ہیں یہ امر بالمعروف ہے. نہیں بہنیں، یہ غیبت ہے، یہ ذلیل کرنا ہے، یہ ظلم ہے. امر بالمعروف کی کنڈیشنز ہیں، جیسے جہاد کی بھی کنڈیشنز ہیں. وہ لوگ جو سوئسائڈ بامرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو جہاد کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جہاد کی بھی کنڈیشنز ہیں. تم گھر سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ تمہارے امام تمہیں حکم نہ دیں. ارے کچھ سیکھو، اگر اس اہل بیت کا دامن پکڑتے تو تم سمجھتے ہمارے پاس عباس جیسے ہیں جو جری تھے، شجاعت تھے، جن کی تلوار کو توڑا امام نے اور کہا نہیں عباس تم جنگ نہیں کرو گے. اور عباس نے سر جھکا کے سہمت ہو کے کہا حکم اے امام، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. صلوات روکنا اور ٹوکنا ہمیں سیکھنا ہے کس طرح کرنا ہے، کیونکہ جیسا ہم کر رہے ہیں وہ کام نہیں آ رہا. انگلش میں ہم کہتے ہیں نا اچھا یو ڈوئنگ دس
for you. It's not working, is it? نہیں کام آ رہا, بہت مارا, بہت چابک سے مارا, بہت بولا, بہت غیبت کی, لیکن یہ تو کرتا ہی رہتا ہے کیونکہ سٹائل غلط تھی. محبت سے بٹھاؤ, ان کو معاف کرو, ان کو جگہ دو دلوں میں, گھروں میں, مسجدوں میں. وہ جو بھٹک گیا تھا اسے کہو کوئی بات نہیں ہے, تم جیسی بھی ہو اچھی ہو, ہم تمہیں ساتھ دیں گے. کوئی غیبت کرے اس کو بند کر دو, کوئی اگر کچھ چیز فارورڈ کر رہا ہے وہ چیز کو بند کر دیں. امر بالمعروف روکنا اس طرح ہے, نہی عن المنکر اس طرح کہ اچھے کاموں کو بڑھاؤ, برے کام آپ کے فون میں بند ہو جائیں, فارورڈ آپ میں بند ہو جائے, غیبت یہاں بند ہو جائے, یہاں سے نہ نکلے, بند, the thing stops here. اس طرح امر بالمعروف کرنا ہے لیکن اس کی ایک سٹائل ہے. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے لا الہ الا اللہ کہیں گے اور بچ جائیں گے. ان کو عذاب سے بچنا ہو تو لا الہ الا اللہ کہیں اور مجھے اپنا رسول مانیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے جو لا الہ الا اللہ کہیں گے لیکن ان پہ عذاب آئے گا تو بھی. سب صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا شخص ہے جو لا الہ کہہ رہا ہے لیکن اس پہ عذاب بھی آ رہا ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ شخص جو خود لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے, اس کی بھی سن رہا ہے لا الہ الا اللہ, لیکن جب یہ کچھ گناہ کر رہا ہے تو یہ اس کو دیکھ کے چپ رہتا ہے. اس نے خدا کی توہین کی ہے, لا الہ الا اللہ کی توہین کی ہے, کیونکہ اللہ سے نافرمانی اللہ کی توہین ہے. اور وہ شخص جو لوگوں کو نہ سکھائے نہ سمجھائے وہ پارٹ آف دا پرابلم بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہماری قوم میں ایسا ہو جاتا ہے کہ لڑکیاں جب حجاب پہنتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں اتار دو, کوئی شادی نہیں کرے گا. اور پھر ہم اپنے بچوں کے رشتے لے جاتے ہیں, لڑکی چاہیے لیکن حجاب نہ پہنتی ہو. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے امر بالمعروف نہیں کیا. We didn't encourage good and stop evil. We encouraged evil and stopped the good. الٹا کام کیا. تو یہ کرنا ہم پارٹ آف دا پرابلم ہو گئے. اور کچھ نہیں کہنا ایسی چیزوں کے بارے میں گناہ ہے. یہودیوں پہ عذاب آیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں اس بہت مشہور واقعے کو, بہت لمبی سٹوری ہے یہ, کہ حکم آیا کہ سنیچر کے دن تم مچھلیاں مت پکڑنا. پوچھنا نہیں ہے اللہ کیوں اس ٹری سے نہ کھاؤں, کیوں یہ نہ کروں, کیوں یہ پہنوں, پوچھے مت. فرما بردار بچہ کر لیتا ہے کام. ایک دل میں یقین ہوتا ہے اگر پوچھنے کہہ رہے ہیں تو کچھ مجھے چاہتے ہوں گے, ان کی کوئی مصلحت ہوگی. تو کیسا ہوا کہ جو لوگ مچھلیاں پکڑتے رہے کیونکہ ان کو مطلب نہیں پتا کیوں بند کریں, ان پہ عذاب آیا. لیکن ایسے لوگ تھے جو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے, اپنے آپ کو بچا لیا, لیکن کیا کیا, جو کر رہے تھے ان کو روکا نہیں, ان پہ بھی عذاب آیا. اس لیے تو زیارت عاشورہ اور سب زیارتوں میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ان پہ جو آپ پہ ظلم کیا جنہوں نے, اور جو ظلم دیکھتے رہے اور کچھ نہ کیا. پارٹ آف دا پرابلم. تو ہم کیسے امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر؟ پہلے تو ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے, ہمیں جاننا ہے ہمارا دین کیا ہے. اس کا مطلب ہے ٹیچر بھی اگر کچھ سکھائے تو انتظار کرو, لیسن پورا دیکھ لو, پوری بات سن لو, بیچ میں سے کوئی چیز نہ لے لو, کہو یہ اچھا نہیں ہے تو پورا پھینک دیا. وہ اسٹوڈنٹس جو ٹیچر کو سکھانے نہیں دیتے, وہ
پوری کلاس کو گمراہ کرتے ہیں. ٹیچر کوئی بات کر رہی ہے, آپ کوئی چھوٹی بات پہ اٹک گئے. اب ٹیچر کو پوچھ رہے ہیں اچھا وہ بلو کلر تھا کہ ریڈ؟ ارے اس کی بات کیا آ رہی ہے, کوئی ایسی بڑی بات ہو رہی, بلو تھا کہ ریڈ؟ کیا یہ کام آئے گا تمہیں جاننے کے لیے؟ اس لیے تو جب امام کہتے تھے سلونی پوچھو, تو کہتے تھے میرے سر پہ کتنے بال ہیں. سوال بھی پوچھو سوچ سمجھ کے, وہ سوال جس کا جواب انٹرنیٹ میں ہے, کتابوں میں ہے, خود بھی تھوڑا ریسرچ کر لو. جو چیز بہت ڈیفیکلٹ کانسیپٹس ہیں, جب کوئی سکھا رہا ہے تو چپ بیٹھ کے سنو. مجھے یاد ہے میری بیٹی چھوٹی سی جب گھر آئی تو کہا کہ آج میری زندگی پوری چینج ہو گئی. 8 سال کی تھی. کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہاں پتہ چلا 0 سے بھی پہلے نمبرز ہیں ممی, -1 بھی ہے, -2 بھی ہے. میں تو سمجھتی تھی سب یہ ہے, لیکن لائن کے اس سائڈ پہ بھی کچھ نکلا. اب اگر کوئی ٹیچر سمجھائے, ہم کہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا, یہ ٹیچر پاگل ہے, تو لوگ کہیں گے تمہیں کچھ نہیں پتا, ابھی تو اور بہت سیکھنا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو تمہیں اور بھی تمہارا سر پھٹے گا جب تم علم حاصل کرو گے. لیکن وقت دو, سیکھو, سنو, اور کچھ اپنے ٹیچر پہ بھی کچھ تو ایک بلیف ہو, ٹرسٹ ہو. ہمارے امام جب آئیں گے تو ان کی بات ہمیں سننی ہے. جب وہ کہیں یہ کریں گے یہ نہ کریں گے, اسی لیے تو امام نہیں آئے کہ ہم نہیں آئے اور تم نہیں ہمارا فرمان کرتے. ہم آئیں گے تو ہم ایسی چیزیں مانگیں گے تم سے کہ تم سے نہیں ہوگا. تم جو ظلم کے عادی ہو, ظلمی ہو, ظالم ہو, جب ہم کہیں گے رحم سے اس کو لاؤ گھر تک, رحم سے اس کو سکھاؤ. یہ ہمارے بچے ہیں, جو بھی قوم کے ہوں ان کے ساتھ زیادہ اچھائی کرو, کیونکہ ان کو ہمیں اپنا بنانا ہے. ان کو مار پیٹ کے نہیں لا سکتے, ان کو محبت سے کہہ کے کہ تم کچھ ہو, ہم تم سے متاثر ہیں, ہمیں تم پسند ہو, تو وہ کہیں گے آپ کون ہیں ماشاءاللہ. پھر ہم کہیں گے ہمارے دین کو تھوڑا سمجھ لو. اسے کہتے ہیں تبلیغ. اس لیے چھٹے امام نے فرمایا لوگوں کو اپنے دین کی طرف صرف لفظوں سے نہ لاؤ, اپنے کاموں سے لاؤ. صلوات. دوسری بات, امر بالمعروف کیسے ہوگا ہماری سوسائٹی میں؟ ایک تو ہمیں اپنا دین کو سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, اور جو سکھاتے ہیں ان کا احترام, ان پہ بھروسہ. جو آئے تھے جشن پہ عید مباہلہ کا بندرہ مسجد میں, اس پر ہم نے کیا بات کی کہ ٹیچرز کا احترام کیا ہوتا ہے, معلم. جب چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ میں جو سیکشن ہے پورا اٹیچ کرتے ہیں, اس کو رسالت حقوق کہتے ہیں, وہ ایکچولی ایک ٹریٹیز ہے آف رائٹس. ہر ایک انسان کا کیا حق ہے ہم پہ. مثال کے طور پہ جب آپ مسجد میں آئیں اور بیٹھیں کوئی بھی محفل میں, تو جو وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کا ایک حق ہوتا ہے آپ پہ. ایک تو حق ہے اس کو دھکا مت ماریں, اس سے جگہ اس کی سب نہ لے لیں, لیکن اب جب آتے ہیں تو اس کا حق کیا ہے پتہ ہے؟ آپ اس کو سلام کریں. یہ امام نے رسالت حقوق میں لکھا ہے کہ آپ آ کے ایکنالج کریں آپ ہیں یہاں ماشاءاللہ, الحمدللہ, سلام, کیسے ہیں آپ. آپ دیکھیں کیسا وہ لگتا ہے جب کوئی آپ کے پاس بیٹھ جائے, اپنی پرس رکھے, کہہ رہے ہیں ہلو ہم ادھر ہیں, سلام. وہ ہمیں اگنور کرتا جا رہا ہے. اتنا دکھ ہوتا ہے کہ پھر ہم کبھی کسی کو سلام نہیں کرتے, کسی کو جگہ بھی نہیں دیتے. کوئی تھینک یو نہیں کرتا تو کیسا لگتا ہے. لیکن دیکھیں اسلام میں کیا اخلاق سکھایا جاتا ہے. وہ شخص جو بیٹھا ہے اس کا حق ہے کہ آپ اسے سلام کریں. جو مؤذن اذان کرتا ہے اس کو جا کے اس کا حق ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. ہم کیوں شکریہ ادا کریں؟ کیونکہ اس نے تمہیں یاد دلایا کہ اب نماز کا وقت ہے. اللہ ایک ہے, رسول ان کے ہیں, علی ہیں, حی علی الفلاح, حی علی الصلاح. ایک ترقی, ایک کامیابی کی طرف بھاگو. ایسے شخص کو تھینک یو کرتے ہیں جس نے ہدایت دی.
اس کو ذلیل نہیں کرتے, اس کو کوشچن نہیں کرتے, اس سے غصہ نہیں کرتے, اس کو ذلیل نہیں کرتے, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد جب ہمارے میں ایسی ہیوملٹی آئے گی نا تبھی ہم آگے بڑھیں. کوئی بزرگ کہے ادھر سے اٹھو اس آنٹی کو مدد کرو, ہم کہے میں نے تو نہیں سنا, تم جاؤ. وہ آنٹی کہے ادھر مت بیٹھو ادھر جاؤ, کیا پانی لے کے آؤ, ہم کہیں ہاں میری امی ہے تھوڑی, مجھے کیوں کہہ رہی ہے, باتیں مت کرو. ہم غصہ کرتے ہیں, آپ کون ہیں ہمیں بتانے کے لیے. ارے ممبر سے آتی ہے بات حجاب پہنو تو ہم کہتے ہیں آپ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارا دین. یہ جو اکڑ کے چلنا, اپنے آپ کو سمجھنا, اس سے قوم کبھی آگے نہیں بڑھے گی. نمبر 1 اپنے دین کو سمجھیں. نمبر 2 جب کوئی روکے اور ٹوکے تو اس کا احترام ہو. نمبر 3 ایک فرض ہے کہ جب کوئی سکھائے تو اس کی بات سنیں, عمل کریں. لیسن اچھا لگا, ماشاءاللہ بہت سیکھا, لیکن کچھ لکھا ہی نہیں, پتہ نہیں کیا بولا تھا, کچھ کہا تھا اچھا لگا لیکن ادھر سے گیا ادھر سے نکلا, کیونکہ شیطان یہاں ہوتا ہے. ہمیں کہتا ہے گھڑی کو دیکھو تو کیا ٹائم ہے, یہ بہت زیادہ بول رہے ہیں, یہ بہت زور سے بول رہے ہیں, یہ بچہ کیوں باتیں کر رہا ہے, یہ کیوں یہ ہو رہا ہے, آج سموسا ہوگا کہ پتہ. اس طرح ہمیں ادھر ادھر کہ ہم ہدایت ممبر سے نہ سن سکیں, اور اس کے بعد ہدایت اگر پہنچ بھی گئی تو ہم لوگوں کو کہیں گے ارے یہ تو غلط بات ہے, مت سنو مت سنو مت سنو, بات نہ سنو, اس کو باہر نکالو. ایسا ہوگا تو نہ کوئی ممبر رسول پہ بیٹھے گا, نہ کوئی ٹیچر بنے گا, نہ کوئی آنٹی کسی کے بچے کو کچھ کہے گی مار ڈالیں گے مجھے, تو امر بالمعروف نہیں ہوگا. امام حسین کہیں گے رو رہے ہو میرے مظلومیت پہ, مظلوم تو تم نے ہمیں بنایا, ہم نے دین کو بچایا, تم نے دین کو چھوڑ دیا. جو اچھائی کرتے تھے ان کو باہر نکالا, جو برے تھے ان کو واہ واہ کر کے آگے بڑھایا, بری باتوں کو فارورڈ کیا, اچھی باتوں کو ہے. شیعہ کی باتیں سنیوں کو بری لگے گی, ایک حدیث انٹرنیٹ پہ نہیں, پھر سنی سب کہیں گے یہ وہ, تو نہ کریں کچھ بھی. اور پھر روز قیامت یہی قوم آئیں گی کہ تم تو ہمارے دوست تھے, ہمارے فرینڈ لسٹ میں تھے, ایک فارورڈ کر دیتے کہ ہو از حسین, تو ہم بھی مسجد میں آ سکتے, ہم بھی تھوڑا کچھ سیکھ لیتے, ہم بھی شیعان علی بن جاتے. صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھو جب کچھ برائی ہو نا تو کچھ کہو, روکو یہ برائیوں کو شرط کے ساتھ. دیکھیں پوری مجلس شرط کے بارے میں تھی, اب اصل بات پہ آ رہے ہیں کہ اب کچھ کرو بھی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم میسج آدھا لے لیتے ہیں, ارے یہ تو ہمیں مل گئی ایک لائسنس, چلو سب کو ٹوکیں روکیں ماریں پیٹیں. شرط ہوتی ہے کس طرح سکھائیں. لیکن رسول خدا نے کہا جب تم بری چیز دیکھو, ایک تو تمہیں اس سے نفرت ہونی چاہیے, ہائے یہ کتنی بری بات ہے, اتنی بے حیا کپڑے پہنا ہے, یہ اتنی بری بات کہ ساس اور بہو میں یہ ہو رہا ہے, دو بھائی باتیں نہیں کر رہے, ہائے یہ تو بہت برا ہوا, غضب ہوا. اب ہم کچھ کریں, ان کو ایک کر دیں. ہم کیا کہتے ہیں, ہاں 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 ہم بیچ میں نہیں پڑتے, ہماری قبر ہماری, ان کی قبر ان کی, ہم کیوں بیچ میں پڑے, ارے مجھ پہ غصہ کریں گی, ارے یہ ایک ہو جائیں گے مجھے بار کر دیں گے. اس لیے کوئی صلح کرنے کے لیے نہیں نوبت لیتا یہ, اور لوگ جھگڑتے رہتے ہیں, اور 20 سال تک 2 بھائی اور 2 بہن باتیں نہیں کرتے.
حالانکہ صرف بچوں کو دیکھا ہے ہم کیا کہتے ہیں, اچھا اب ایک دوسرے کو گلے لگا لو, اچھا کس کر دو, اچھا سوری کر دو, کس کس, اوکے ہو گیا بس. ہم چھوٹے تھے تو صرف دوستی اس طرح ہوتی تھی, یاد ہے؟ یہ کیا دوستی ہو گئی, یہ کٹی, یہ دوستی, یاد ہے کتنا آسان تھا. اب ہم نے کہا جب تک کہ یہ معافی نہ مانگے, جب تک کہ لکھ کے نہ مانگے, جب تک کہ پوری قوم نہ آئے معاف کرنے, جب تک کہ یہ نہ, ہم تو یہاں نہیں آئیں گے مسجد میں. اکڑ کے رہنا, تکبر سے رہنا, تو ایمان کیا نہ ساس رہ سکے گی ساتھ ہماری, نہ خود کی ماں کچھ بات کر سکے گی, کچھ سکھا سکے گی, نہ ٹیچر, نہ فرینڈ, نہ ڈاکٹر. ہم تو ڈاکٹر کی بھی بات نہیں, میں نہیں سنوں گی, کہہ رہے ہیں یہ مت کھاؤ, یہ مت کھاؤ, لیکن ہم تو کھائیں گے. کوئی جب ہدایت دے تو اس کی بات سنو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امر بالمعروف جب ہوتا ہے تو سمجھو کہ یہ تمہیں ہی کام آئے گا, نہی عن المنکر جب ہوتا ہے تمہیں ہی کام آئے گا. یہ نہ سوچو اس کی قبر میری قبر. کہاں کہ وہ مثال جو لوگ کچھ نہیں کرتے, چپ, برائی دیکھتے ہیں لیکن چپ رہتے ہیں, کہتے ہیں ہاں یہ لوگ ایسے ہیں, کیا کریں, ہماری قوم میں تھوڑے ایسے ہیں برے, ہم سب برے نہیں ہیں. نہ سوچو کہ ان کی برائی آپ کو ریفلیکٹ نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ پہچانے جاتے ہیں ان کی قوم کی وجہ سے. یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا, یہ جو وائلنس, ان کی وجہ سے ہمارے امام کا نام بگڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں ان کا انتظار ہے ایک امام کا جو یہ سب کرے گا, ایسا نہیں ہے. امام محبت سے پہلے راج کریں گے اس طرح کہ سب یہودی, سب کرسچنز, سب لوگ جو ایتھیسٹ سب آئیں گے, کیونکہ ایمان کا میسج انکلوسیو ہوگا, سب کو لاؤ, سب کو, کیونکہ رسول خدا یہی کیا ہے انہوں نے, سب کو. کل کی مجلس کمپیریسن ہوگا رسول خدا اور مہدی کا. آج امام حسین کا مشن اور امام آنے والے المنتظر کا کمپیریسن. امر بالمعروف ہمارے امام کریں گے آ کے. تو یہ کہا کہ ایسا ہے کہ آپ سب ایک بڑی شپ میں ہیں, اور اس شپ میں لیولز ہیں. دیکھا ہے نا, جیسے ٹائٹینک تھا, بڑی شپ تھی, اوپر والوں کو کیا پرابلم, نیچے والے 6-7 فلور, اپنے وہ کروز شپس دیکھی ہیں, پوری سٹیز ہوتی ہیں, اس میں سوئمنگ پول ہوتا ہے, دکانیں ہوتی ہیں, اتنی بڑی شپ, یہاں کچھ ہو رہا ہے, ادھر کے لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جیسے ہم نے ٹائٹینک کو دیکھا کہ جب ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا ہے اس شپ میں, تو ہوا کیا, پوری شپ پوری. رسول خدا کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے نیچے والے لوگ سوراخ کر رہے ہیں اس شپ میں, اور پھر اوپر والوں کو کہتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہو, نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا, یہ ہمارا, ہم خود کیا کھڈا بنا رہے ہیں یہاں, آپ اپنا کام کریں. ارے تم جو کر رہے ہو ہماری پوری شپ جائے گی, تم جو کرتے ہو ہمیں افیکٹ ہوتا ہے. امت رسول وہ ہے کہ پیر میں اگر دکھ ہو رہا ہو تو پورے بدن میں محسوس ہو. امت میں کوئی برائی کر رہا ہے, کوئی گمراہ ہو رہا ہے, جو گمراہ کروا رہا ہے, دین کو برا نام دے رہا ہے, جو ہمارے امام کو دکھ پہنچا رہا ہے, ان سب کو ہمیں روکنا ہے. پیار سے بھیک مانگ کے ایسا مت کرو, اور اگر کیا ہے تو سدھارو پبلکلی. کسی کو جب ہم ذلیل کرتے ہیں نا تو معاشرے میں کرتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہے جب معافی مانگنے جاتے ہیں تو ایک بھی نہیں ہوتا. فون کرتے ہیں, سوری میں نے معاف کر دیجیے, اب میں حج پہ جا رہی ہوں, میری حج قبول نہیں ہوگی, آپ مجھے معاف کریں. حرام, اچھا اب ہم تم پہ یہ بھی کر دیں احسان کہ تمہاری حج قبول ہو, تم نے یہ جو 100 چوہے مارے اب حج پہ نہیں جا رہے ہو, اور ہم سے ہی مانگتے ہو کہ ہمیں معاف کر دو. ایسا نہ کریں کہ جب وہ آتے ہیں نا لیٹرز, معاف کر دیں معاف کر دیں, سب کہتے ہیں ماشاءاللہ جائیے جائیے, وائی وی شوڈ فرگیو یو, آپ تو بہت اچھے ہیں. وہ ایک شخص جس کو وہ ملا جو کہہ رہے ہیں اچھا یہ میرے بارے میں ہے, معاف کر دو, میں تو نہیں کروں گی. 1000 کے پاس نہ جائیں,
اس کے پاس. لیکن اگر معافی مانگ رہے ہیں تو اگر پبلکلی کسی کو ہیوملیٹ کیا ہے تو پبلکلی اپولوجائز کریں. ہمت تھی کسی کو ذلیل کرنے کی, غیبت کرنے کی, ایک ٹپ سے 1000 میسیجز بھیجنا, اب اسی 1000 کو بھیجیں I was wrong, I was wrong, I was wrong. ہمت ہے؟ نہیں ہے, مشکل کام ہے. تو مت کریں ایسا کہ پھر خود کو کیا, انسانوں کو, لوگوں کو, امام کو چہرہ نہیں بتا سکیں گے. سوا پڑے محمد ایک شخص تھا, یہ علامہ دستغیب شیرازی کی بہت خوبصورت کتاب ہے گریٹر سنز. اس میں یہ واقعہ جو ہے بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے, جس میں اسی امر بالمعروف پہ, نہی عن المنکر پہ, کہ ایک شخص تھا جو کربلا کے واقعے میں تھا, ادھر تھا, لیکن وہ نیوٹرل انسان تھا. نہ اس کو امام سے کوئی اتنی محبت تھی, نہ کوئی نفرت بھی تھی, لیکن زیادہ امام کو پہچانتا تھا, جانتا تھا, کہتا تھا ہاں یہ امام ہیں, لیکن یہ محبت اتنی نہیں تھی اسٹرانگ کہ وہ امام کر سکیں. یہ ہوگا ہمارے ساتھ جب ہمارے آنے والے امام آئیں گے, ہم کہیں گے ان لوگوں کو لے جائیں, یہ ذرا ہمارے ماشاءاللہ بہادر لوگ ہیں, ہمیں معاف کیجیے, ہم نے کبھی ہتھیار نہ ہی اٹھائے, ہم نے نہ زور سے کہیں بولا ہے. سورہ فتح میں یہ پوری سٹوری ملتی ہے کہ وہ لوگ جو رسول خدا کے ساتھ نہیں چل رہے تھے, بہانہ بناتے تھے, اللہ نے کہا ہم جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے, اصل میں کس کا بہانہ سچ ہے ہم جانتے ہیں, جانے دو ان کو یا رسول, اب ان کو کچھ نہیں ملے گا جو ہم ان کو دینے والے ہیں, جو آپ کا ساتھ دیں گے. اب اس شخص نے کیا کیا کہ یزید کی آرمی کے ساتھ کھڑا رہ گیا. کہا دیکھیں میں کوئی ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا, میں صرف یہاں کھڑا رہوں گا, اپنی جان بچا لوں گا. امام اس سائڈ پہ ہیں, ہم اس سائڈ میں کھڑے, کیا پرابلم ہے, کیا فرق پڑتا ہے. اس شخص نے کہا کہ رات کو جب میں سویا تو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول خدا نے کہا کربلا, اے کربلا, اے کربلا, تو بلا کی جگہ, تو نے میرے حسین کو کیسے قتل ہونے دیا. اے کربلا, تو کرب اور بلا کی زمین ہے. امام رسول خدا روتے ہیں, بال کھلے, خاک اڑاتے ہوئے, کربلا تو نے میرے حسین کو مارا. تو وہ شخص کہتا ہے ایک مرتبہ رسول خدا کی آنکھ میری آنکھ سے ملی, رسول خدا نے کہا تم نے میرے حسین کو مارا, تم قاتل ہو میرے حسین کے, تم ہو جس نے میرے دین کو جانے دیا. اس شخص نے کہا معافی مانگتا ہوں یا رسول اللہ, میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں, میں نے ایک ہتھیار بھی نہ اٹھایا, میں تو صرف فوج میں کھڑا تھا, پیچھے کھڑا تھا, ایک ہتھیار نہ کچھ کیا, نہ کچھ بولا. رسول خدا نے کہا تم نہیں جانتے, روز عاشور میری زینب نے اس کربلا کی زمین کو دور تک ڈھونڈا اور کہا حسین یہاں تو کوئی نہیں ہمارا. اور پھر جب یزید کو دیکھا اور یزید کے لشکر کو دیکھا تو وہ لشکر اتنی بڑی لگی کہ زینب کا دل ٹوٹ گیا, زینب کی ہمت ٹوٹی, ہار مان لی, کہا ہائے اللہ اتنے دشمن. جب تم نے دشمنوں کا ساتھ دیا تو تم نے دشمنوں کو اتنا سارا بتایا, جب تم ظلم کے ساتھ کھڑے رہتے ہو, تم نہی عن المنکر نہیں کرتے تو تم زینب کو دکھاتے ہو. آج وہی دن ہے نا جب کربلا پہنچے ہمارے امام, ہائے یہ کیسا سفر تھا کہ جتنا آگے بڑھتے تھے امام
کہتے تھے ہم ہماری موت کو پہنچ رہے ہیں، ہم ہماری قبر تک پہنچ رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ نبی موسیٰ ایک دن یوشوا کے ساتھ گئے، اور جن کا نام جوش ہے انگلش میں، کرسچن کی بھی بائبل میں بھی ملتا ہے۔ جب نبی موسیٰ یوشوا کے ساتھ گئے، ایک زمین میں پہنچے تو ایک مرتبہ لڑ کر آ گئے، ان کے جوتے پھٹ گئے، ان کا پیر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، بری طرح سے زخمی ہو کے ایک مرتبہ موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارے الہ کیا تو مجھ سے خفا ہے، کیا تو ناراض ہے، کیوں مجھے یہ چوٹ آئی، کیوں مجھے یہ دکھ پہنچا؟ اللہ سے ندا آئی، اے موسیٰ یہ بہت بری جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جب رسول کی آل یہاں آئے گی، یہاں خون بہا جائے گا، یہاں ایک ایسی امت آئے گی جو اپنے نبی کی اولاد کو بے رحمی سے قتل کرے گی، ان کے سر تن سے جدا کرے گی، ان کی بیٹیوں کو رسن میں ڈال کے قید کرے گی۔ موسیٰ نے کہا یہ کون ہے جو اس طرح کرے گا؟ کہا لعنت ہے ایک شخص جس کے اوپر سمندر کی مچھلیاں بھی لعنت بیچتی ہے، آسمان کے فرشتے لعنت بیچتے ہیں، جن اور انسان بھی لعنت بیچتے ہیں۔ یہ وہ لعنتی ہے جس نے یہ کیا، اور تو بھی ہم سے شفاعت کے طلبگار رہیں گے۔ ارے حسین نے ایسی بلا کی جگہ پہ پہنچ کے یہ گھوڑا کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ روایت میں دوسرے گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، تیسرا گھوڑا، چوتھا گھوڑا، 7 گھوڑے بدلائے۔ کہا اے شخص یہاں آؤ، یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ کہا یہ نام نہیں، کوئی اور نام ہوگا۔ کسی اور کو پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ اس کو الکما بھی کہتے ہیں۔ نام پہ نام آنے لگے، کہاں کسی اور کو پوچھو۔ ایک بزرگ آدمی کو لایا گیا، کہا ہاں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جگہ کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ حسین نے کہا ہائے کربلا، ہم پہنچ گئے، ہم ہماری موت پہ آ گئے۔ ادھر سے زینب نے پکارا بھیا بھیا کیوں بے چینی ہو رہی ہے مجھے، بھیا میرا دل دھڑک رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، بھیا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کرب اور بلا کی زمین ہے، اے بہن یہ جگہ ہے کہ ہم آل رسول بہت رونے والے ہیں، ظلم ہوگا، غریب الوطن پہ ظلم، رسول کا خون بہایا جائے گا۔ زینب ہائے حسین کیا ہستی ہے آپ کی کہ آپ نے ایسی زمین کو ایسی بنا دیا کہ ہم جیسے کہتے ہیں ہمیں کربلا آنا ہے۔ ہائے اللہ قسمت بدل دی کربلا کی، وہ جگہ جو کرب اور بلا کی ہے، اس وہاں حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ ہائے اللہ ایسا آپ نے اپنا سر دے دیا، آپ نے اپنی جان قربان کر دی، آپ نے ایک عام زمین کو خاک شفا بنا دیا۔ سلام آپ پہ ہمارے امام۔ آج ہم اپنے ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں، یا امام آج ہم یزید کی آرمی کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، یا امام اب ہم جھوٹی موٹی بیعت نہیں کریں گے، ہم سچے آپ کے ہو جائیں، یا امام آج ہم وہ سجدہ کریں گے جس سجدے سے ہم کسی کو معاف کر دیں، کوئی بری عادت چھوڑ دیں، کسی سے معافی مانگ لیں، کسی کو دے دے جس کا حق تھا ہمارے پاس۔ امام آج ہم وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں،
آپ ایسا کریں کہ یہ زمین ہمارے لیے کربلا بن جائے. امام ہمیں قابل کرے کہ ہم آپ کے پاس آ سکے. ایسا سجدہ کرنا ہے, سب کو سہمت ہونا ہے, سب کو حکم ماننا ہے, سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درس اپنے دل میں لانا ہے. امام ہمیں اپنا بنا لیں. یا امام ہم آپ کے ہیں, اب ہم نہیں بدلیں گے, اب وہ سجدے میں ہی رہیں گے, کبھی سر نہ اٹھائیں گے. یا امام ہم آپ کے ہیں. یا امام یہ آنسوؤں کو قبول کرے. ادھر سے زینب کی آواز آئے گی, مرحبا میرے شیعوں. آج کا دن ہمارے لیے بہت بھاری تھا. ہم کربلا آئے, ہم نے سب کچھ اپنا لٹا دیا, ہم نے عظیم قربانیاں دی. شیعوں پانی نہ ملا, بھوکے رہے, سکینہ کو دفن کیا اپنے ہاتھوں سے, اصغر کو ترستا دیکھا, ہم نے قاسم کے لاش کو چور چور دیکھا. اس لیے کہ تم ایسی ہی بیعت دو, دل سے ہمارے بن جاؤ, اپنے گناہوں کو چھوڑو, صراط مستقیم پہ آ جاؤ. ایسا وعدہ کرو, ہم تمہیں کربلا جنت دنیا میں ہے وہاں بھی بلائیں گے, ہم تمہیں جنت میں خود ملنے آئیں گے. اے اللہ ہم سب کو کربلا جانا نصیب ہو. یا امام ہمارے آنسو کو قبول کر. یا امام بانی ہے مجلس کی, جو بھی آج حاجت ہے پوری کر. یا امام یہاں جو آئے ہیں دکھ دل میں لے کے ان کا دل خالی اور خوشی سے بھر جائے, سب دکھ مٹ جائے, سب حاجتیں پوری ہو جائے. حاجت روا یا امام حسین ہم کو قبول کر. یا امام زمانہ ہمیں اپنے لشکر میں شامل کر دیں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.